अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन का मशहूर डायलॉग है विंटर इज कमिंग। लगता है आजकल की पाकिस्तानी सियासत पर फिट बैठता है ये डायलॉग, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं और कुछ बड़े फैसले भी होने जा रहे हैं जो तमाम बड़ी सियासी जमातों की किस्मत बदल देंगे और आने वाला हफ्ता गेम चेंजर साबित हो सकता है। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी जमात ने खुद को चैलेंज देते हुए मीनारे पाकिस्तान का जलसा रखा हुआ है, जिसके लिए अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। अब देखना होगा क्या नून लीग एक बड़ा पावर शो कर पाएगी, नवाज शरीफ की तकरीर में कितना जारहियत वाला बयानिया होगा। इन सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को राहदारी या अबूरी जमानत लाजमी लेनी होगी, जिस बारे कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। ज़राए के मुताबिक नून लीग एक तीसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रही है, जिसका जिक्र प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी आने वाला हफ्ता इतना ही अहम है जितना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि साइफर केस में जमानत होगी या नहीं होगी, ट्रायल खुफिया होगा या ओपन, फर्द जुर्म लग पाएगी या नहीं। अगर जमानत मिल जाती है तो क्या अगली गिरफ्तारी नैब के मुकदमात में होगी। ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद एक और बड़ा एतराफ़ी इंटरव्यू भी अगले हफ्ते सामने आने वाला है, जिसका ताल्लुक शायद बुशरा बीबी से करीबी किसी शख्सियत का हो। ऐसे ही इसी हफ्ते 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी ने सानिया कारसाज की याद में पाकिस्तान भर में जलसे रखे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो इलेक्शन की तारीख के हवाले से अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की आमद किसी समझौते का नतीजा है, और खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर जेल ना गए तो बहुत फसाद होगा। आज ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ को एक जलसा जो उन्होंने करना था उसकी इजाज़त अभी तक नहीं मिल सकी। उसके लिए उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा। इस्लामाबाद में ये खबरें भी गर्म है कि सदर साहब भी इसी हफ्ते इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से खबरें भी सामने आ रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन और फौजी अदालतों पर बेंच भी बनने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात करें तो इलेक्शन को मजीद आगे ले जाने की कोशिशों में थे पहले। अब वो कल पेशावर में उन्होंने कहा कि खुली धमकी दी कि याद रखें, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे तो हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर यानी पार्लियामेंट से बाहर देंगे। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। यानी नाज़रीन, आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तकरीबन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ गैर यकीनी का शिकार हैं और इस इलेक्शन में हर दूसरी अपनी ओपोनेंट सियासी जमात को शक की निगाह से देख रही है कि शायद ये फेवरेट ना हो जाए, मैं पार्लियामेंट से बाहर ना हो जाऊं। इसी सारी सूरत हाल पर एनआरसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, और मैं ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, दोनों ही पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, ये बताएं मुझे कि पहले तो मियां नवाज शरीफ की आमद की बात कर लेते हैं क्विकली कि मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन नून लीग भी मुकम्मल कॉन्फिडेंट नहीं है। अंदर हाना वो भी बात करते हैं भाई कि पंजाब में हमें बड़ी चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी भी गैर यकीनी का शिकार है, मौलाना फजल रहमान साहब भी गैर यकीनी का शिकार, जो भी ने उनका शॉट आपको सुनवाया। तहरीक इंसाफ के लिए भी हालात काफ़ी ख़राब है। तो यानी हर जमात जो है वो शक में मुब्तला है इलेक्शन से पहले, वरना कोई ना कोई जमात कॉन्फिडेंट होती है कि भाई मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, अगली हुकूमत बना लूंगा। देखें, जो जमात अवाम में मकबूल है उसको तो आप जलसा करने नहीं दे रहे। तो जिन जमातों का आपने जिक्र किया, जिस तरह मौलाना ने भी फरमाया, उन्होंने क्या फरमाया कि अगर हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, उनको कौन पार्लियामेंट से बाहर रखेगा? उनको पता है कि जो हालत है इस वक्त तो वो पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे। तो ये तो शायद वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से आप पार्लियामेंट में पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नून लीग का चैलेंज है, नून लीग का चैलेंज ये है कि ग्राउंड पे उनको सहूलतकारी तो हो रही है, सब कुछ उनको नजर आ रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर फैसल ने, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मियां साहब को सियासी मशवरा दे के वहां से भेजा कि बयानिया भी बता दिया कि आपने कैसे बनाना है, प्रोटोकॉल तो छोड़े, इसके बाद क्या रह जाता है? इससे सरकारी प्रोटोकॉल नहीं, सरकारी बयानिया भी सरकारी उन्होंने हर बयानिया भी उनको दी, इससे ज्यादा कोई पीछे नहीं रह जाता। लेकिन इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये है कि आपने वीडियोस देखी होंगी जो इस्तकबालिया पोस्टर लगे हुए, उनको बच्चे जो है फाड़ रहे हैं, बच्चे उनको सोटियां मार रहे हैं, पूरे मुल्क से मुख्तलिफ जगहों से जनाब उनकी वीडियोस आ रही हैं। ये वो चीज़ है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि आपने एक पूरी नस्ल जो है अगले 30-40 साल जिन्होंने सियासत करनी है, आपकी ख्वाहिश ये है कि उनको आप साइड पे कर दें, किसी की बात ना माने। ये वो चीज़ नहीं है जो कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया से बच्चे ये सीख रहे हैं, फलानी जगह से बच्चे वो सीख रहे हैं। नहीं, ये वो चीज़ है वो जो बच्चे अपनी माओं की गोद से सीख रहे हैं। माएँ रोज़ किसको बदवाएं दे रही होती हैं कि मुल्क का क्या हो गया, चीनी महंगी कर दी, ये कर दिया, वो किसका गिला शिकवा कर रही थी। ये वो चीज़ें जो बच्चे घरों से सीख रहे हैं।
تو یہ حالت ہے جب تک آپ سیاسی میدان کو تمام جماعتوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے تو اسی قسم کی صورتحال رہے گی. جہاں تک میاں صاحب کا چیلنج ہے, میاں صاحب کا مجھے ایک ہی چیلنج نظر آتا ہے, صرف اور صرف ایک چیلنج. وہ چیلنج یہ ہے, وہ ان کے اپنے بھائی ہیں. 16 ماہ میں جتنی انہوں نے تابعداری سے وزارت عظمیٰ کی, وہ ایک ایسا انہوں نے پریسیڈنٹ قائم کر دیا ہے کہ میاں صاحب کے لیے میرے خیال میں راستہ تھوڑا سا محدود ہو گیا. ویسے آپ نے بات کی مہنگائی کی, میں کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے اتوار بازار کے سامنے سے گزرا تو یقین کریں کہ فلائی اوور جو پورا انٹرچینج ہے نا, کراچی کپتنی انٹرچینج جسے کہا جاتا ہے, اس پورے کے اوپر بھی گاڑیاں کھڑی ہیں, یعنی کہ ٹھیک ٹھاک بڑی گاڑیاں. لوگ اتوار بازار سے سستا پھل اور سبزیاں لینے کے لیے بالکل بہت زیادہ رش ہے, بے پناہ رش. باہر سڑک پہ گاڑی چل نہیں سکتی, اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. بہرحال عامر الیاس رانا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں اتنی غیر یقینی ہے؟ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کو بھی ہر طرف شک کی شک وہ کر رہی ہے, ہر طرف وہ بڑی پریشان ہے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ. مولانا صاحب بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں, تحریک انصاف بھی تذبذب میں مبتلا ہے. نون لیگ قبولیت کے حوالے سے تو کانفیڈنٹ ہے, لیکن مقبولیت کے حوالے سے وہ بھی بڑے اس وقت ٹینشن میں ہے. تو یہ اتنی زیادہ ہر طرف کیوں ہے کیوس پولیٹیکل پارٹیز؟ مجھے تو آپ دونوں کی گفتگو پہ بڑا مزہ آ رہا ہے, اور سب سے آخری جو آپ نے سٹارٹ کی نا اتوار بازار کی, چونکہ آپ شاید ریگولر نہیں جاتے اور واچ نہیں کرتے, گاڑیاں وہاں ہمیشہ سے ہی بڑی کھڑی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر آپ چیک کر لیتے, یہ فلائی اوور اس لیے بند ہے کہ G10 پہ پیڈسٹیرینز کے لیے ایک برج لگ رہا ہے کل سے. میں آپ کو میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش, میں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ سن لیں کہ جب آپ پشاور موڑ کی طرف اسلام آباد 0 پوائنٹ سے جائیں تو آپ نہیں جا سکتے, روڈ کو بلاک کر دیا. G10 کے قریب G10 نہیں, انٹرچینج لگ رہا ہے, میں پشاور موڑ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے روک دیا گیا ہے اور وہ اتوار بازار کی طرف سے گاڑیاں جا رہی ہیں. وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے کیونکہ آگے بھی گاڑی نہیں جا سکتی. اس لیے صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ آج وہ گاڑیوں کا رش اس روڈ کی وجہ سے ہے جہاں پارکنگ بلاک ہے, بند ہے, کیونکہ آپ اس پہ کشمیر ہائی وے پہ ٹریول نہیں کر سکتے. اس سے آگے پشاور موڑ یعنی G9 سے G10 کی ٹورڈز آپ جا ہی نہیں سکتے. یہ کشمیر ہائی وے تو بند ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وجہ سے ساری ٹریفک ڈائیورٹ بھی ہو رہی ہے, اور اتوار بازار کی جتنی پارکنگ, تھوڑی سی مہنگائی بھی ہوئی ہے ملک. نہیں, میں آپ کی مہنگائی کے اوپر نہیں بات کر رہا, آپ کے اوپر آ رہا ہوں. اگر آپ بچوں کو یوز کریں اور PTI کی جماعت کے پاس اگر لوگ نہ رہیں اور وہ بچوں کو بھیج کے سیاہی پھینکوائیں یا ڈنڈے لگوا دیں تو ہمارے دوست خوش ہو سکتے ہیں اس بات سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ یہ کام PTI نے ہی شروع کیا ہے کہ مخالف کو جینے نہیں دینا, گالی دینی ہے. پوری فیملیز کے اندر آپ نے یہ تباہی کی ہے جس کا یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے. یہ مقبولیت اور قبولیت کی نہیں ہے, یہ ہے آپ نے لوگوں کے اندر سماج میں رہنے کا سلیقہ ہی ختم کرا دیا ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپس میں ہیں, گالیاں ہیں, جواب میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. جس طرح آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جی وہ آج مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہو رہی ہیں, مطلب وہ جو 4 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں وہ اتوار بازار سبزی لینے کی بھی, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ سرکاری سبز گاڑی اگر کوئی آپ کو نمبر پلیٹ والی نظر آئے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ نہیں ہوتا. انہوں نے بھی اپنے چھوٹی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں ڈرائیوروں کے لیے کہ یہ گروسری کے لیے ہے. اب آپ آ جائیں جو آپ کو اگلا ہفتہ نظر آ رہا ہے, اور ڈاکٹر فیصل چونکہ یہاں موجود نہیں, ہمارے دوست ہیں, ڈپلومیٹ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ڈپلومیٹ اپنی مرضی سے نواز شریف صاحب کے گھر پہ جا سکتا ہے پہلے الوداع کرنے سے پہلے؟ ایک ذمہ داری تھی, ایک ذمہ داری ان کو ہائی کورٹ نے تفویض کی تھی کہ آپ نے پیریوڈک رپورٹس بھیجنی ہے میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ. ایک منٹ, وہ گئے ڈاکٹر فیصل تو اب گئے نا, وہ پاکستان ہائی کمیشن پہ انہوں نے ڈاکٹروں نے دینی ہے اور ہائی کمیشن نے دینی ہے رپورٹ. ہمارا ہائی کمیشن بھی کسی ڈاکٹر سے کسی کی پرسنل رپورٹ رہ کے آئے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں ملتی رپورٹ جب تک وہ خود اجازت نہ دے. وہ گئے, وہ پاکستان آئے, کوئی انوائز کانفرنس میں نہیں آئے تھے, وہ آ کے مل کے گئے. اب وہ نواز شریف صاحب کو ہیتھرو پہ اسٹیٹ لاؤنج میں خدا حافظ کر رہے ہیں. یہی بات ہوئی ہے نا. تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, ورنہ ایک سرکاری افسر ہو یا ملازم ہو وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, ہم ان کا نام نہیں لیتے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چلے گئے, تو وہ کوئی ان کی پارٹی کے ورکر تو نہیں ہیں, وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ اویلیبل ہیں. ہاں, وزارت خارجہ سر اس کو کنفرم نہیں کر رہی. ہم نے زہرا بلوچ صاحب جو ہیں ان سے پوچھا کہ کیا یہ وزارت خارجہ نے ڈیوٹی لگائی تھی, جس طرح آپ نے فرمایا کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی. یہ وہی ڈیوٹی ہے جس نے فضل الرحمان صاحب کو پچھلے الیکشن میں جیتنے کے باوجود ہرا دیا نا. تو جب ایک بندے کے ساتھ یہ ہوا اور وہ یہ بولے کہ اگر باہر رکھا, کیونکہ پچھلی دفعہ یہی کچھ ہوا کہ یہ چپ رہے, جب تک مریم نواز کی ٹھوکر نیاز بیگ پہ لڑائی نہیں ہوئی, سر تپا چیئرمین صاحب نے غیرت کا کوئی ٹکڑا نہیں کھایا کہ ہر روز میں نے نوٹس دینا ہے, جو مرضی کر لو. اس کے بعد وہ قانون آئین کہاں گیا, کیونکہ آپ زبان ہی وہی سمجھتے تھے کہ عمران خان نے کہہ دیا. شہزاد اکبر صاحب USB لے کے پرچے کی FIA میں پہنچ گئے ہیں, اور یہ بات میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں
میں آج نہیں کہہ رہا کہ آج شہزاد اکبر صاحب چلے گئے ہیں، جب وہ FIA کے دفتر میں دے کے آئے تھے میں نے تب یہ بات کہی تھی. مجھے وہ عادت نہیں ہے کہ بعد میں بات کہو، بات وہی اچھی ہوتی ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ مجھے آج حقائق پتہ لگے. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، رپورٹر ہوں اور مجھے بات کا پتہ ہے. میں نے اس وقت بھی کہی تھی، اس وقت ان کو لاہور میں دفتر دیا گیا تھا، کیمرے مہیا کروائے گئے کہ خان صاحب کی تسکین کے لیے بتایا جائے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے، کہیں کوئی چھپ کے فیسیلیٹیشن تو نہیں ہو رہی. یہ اس وقت ہوتا تھا. یہ جو فضل الرحمان صاحب کی تقریر ہے یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ آپ نے پھر اگر حرکت کی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کو بھی نوٹس، آپ کو یاد ہے اگر اتنی قانون کی پابندی تھی تو انہوں نے کہا اس کو پھاڑ کے ہم اس طرح کر دیں گے. نیب کہاں گیا تھا؟ نیب تو KP میں گھستا نہیں تھا سوائے اپنے مخالفین کے، گورنمنٹ مخالفین کے. یہ ایک ایسا کام تھا. KP میں ان کا جو کمپیٹیٹر ہے آج کل تو جہاں مولانا صاحب جن کو شاید مخاطب کر رہے ہیں خان صاحب کے تو یعنی اس KP کی پاپولر پارٹی کے تو ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، تو کون پھر PTI کو سپیس دیں گے وہاں پہ؟ وہ جس کو بھی کہہ رہے ہیں وہ پچھلی دفعہ کے اب بندہ بچتا ہے نا کہ بھئی ایک دفعہ میں اس رسی سے پھر سانپ سمجھ کے اس سے بچتا ہے کہ مجھے بچنا ہے کہ پھر کوئی فیلنگ نہ آئے. جیسے میں اور آپ تین ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی کچھ رائے ہے میری کچھ رائے ہے، تو ایک سیاستدان ہے جسے باقاعدہ باہر کیا گیا، اور ایک نہیں پورے پنجاب میں، پھر RTS پورے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں کراچی میں کیا رات کو ہوا تھا؟ PTI کے جتنے MNAs جیتے تھے وہ سو گئے تھے گھروں پہ جا کے. جب ایک صاحب کی کراچی کے سابق میئر سے رات کو تو میں ہوئی، انہوں نے کہا پھر تمہیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی. پھر انہیں کوئی سیٹ نہیں ملی. وہ آج کل دوبارہ MQM میں آ گئے ہیں اور وہ سیٹیں ان کو اٹھایا گیا کہ باہر تمبو لگاؤ، تم جیت گئے ہو. یہ اس طرح ہار اور جیت ہو رہی تھی تو لوگوں کو پتہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. آج سب جب مانگ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہمیں فلانا کریں، یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں. آج اس کو مکافات عمل کہیں گے. وہاں پہ زیادہ نظر آ رہی ہے. مثلا پیپلز پارٹی پنجاب میں پاپولر نہیں ہے، انہیں پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے، انہیں وہاں پہ ایک چیلنج نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں زیادہ شور ڈال رہے ہیں. مولانا صاحب کو KP کے اندر اس وقت اپنی سپیس بنتی نظر نہیں آ رہی، وہ KP کے اندر شور ڈال رہے ہیں. جس کو جہاں مسئلہ نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ نہیں کر رہی. نہ وہ مانگی سندھ کے لیے رہے ہیں. نہ جی نہ میرے بھائی، وہاں پہ چیف منسٹر کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چلنا. جب یہ نہیں چلنا، جب یہ سسٹم توڑا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی اس پہ کہہ رہی ہے نون لیگ سے ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہنا کسی کو ہے، مانگنا کسی سے ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اس لیے چاہیے کہ ہمارا خیال تھا کہ نگران حکومت ہم نے اپنی مرضی سے MQM کو اپوزیشن میں بٹھا کے بنائی تھی تو ہم مرضی کریں گے. وہ مرضی ذرا سی رکی ہے نا کہ بھائی آپ کچھ تو ٹھیک کریں. یہ جو اوورآل آپ کے خیال میں آرمی چیف چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، سمگلنگ کو روک رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا میسج کیا کہ اگر کوئی فوجی افسر اب ہوا تو کورٹ مارشل ہوگا. وجہ نہ صرف کورٹ مارشل بلکہ جیل جائے گا. بڑا کلیئر پیغام دیا. کورٹ مارشل کا مطلب ہی یہی ہے، آپ ایران سے ان کریں گے تو پہلے فوج کھڑی ہے. سب سے پہلے تو وہی ہے نا ذمہ داری. اگر آپ افغانستان سے آؤٹ ہوں گے تو فوج کھڑی ہے. یہ لیویز، کسٹم، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں اندر. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بارڈر کو لیکن نا اگر ہم 8 مختلف ایجنسیز انوالو ہیں، فوج صرف سیکیورٹی وہاں پہ کر رہی ہے، باقی جو ڈائریکٹ ٹریڈ ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمر صاحب. اگر ہم واگا بارڈر پہ جائیں تو وہاں رینجرز کھڑے ہیں نا. فوج ایکچولی انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں کھڑی کی جاتی، وہ اس وقت ہوتی ہے. ایک مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بارڈر سنبھالتی وہی ہیں. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میسج دیا کہ اب ہم نے یہ شروع کر دیا ہے. کوئی بندہ انوالو ہوا، دیکھیں نا ماضی میں جائیں گے تو 50 سال کرتے رہیں گے، 60 سال کرتے رہیں گے. ایک اچھی بات کی ہے تو انہوں نے یہ میسج سندھ کو بھی دیا ہے، یہ میسج KP کو بھی چلا گیا. وہاں KP میں پوری گورنمنٹ نہیں تبدیل ہوئی، نگران کی نگران بالکل وہ سارے جو جن کے اوپر آئے کوٹے پہ آئے تھے وہ سارے فارغ کر. اس لیے تکلیف ہے سب کو. اطہر غازی صاحب، جو اگلا ہفتہ ہے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، میاں نواز شریف کی واپسی کی وجہ سے زیادہ اس سے امپورٹنٹ سب زیادہ مل رہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، 4 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں. نون لیگ کو پنجاب میں پاپولیرٹی کے بڑے شدید قسم کے چیلنج کا سامنا ہے اور قبولیت پہ زیادہ اس وقت ابھی تک وہ ریلائی کر رہی ہے. تو یہ مقبولیت کا چیلنج آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جب آئیں گے، جو بات بہت زیادہ ہو رہی ہے جلسوں کے اندر، ریلیز کے اندر، میاں نواز شریف آئے گا سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، ملک کے بھی، نون لیگ کے بھی، ساروں کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ریئلسٹک ہے ان کی تھنکنگ یا دیکھیں آپ جماعت کے اپنے کچھ لوگوں سے پوچھ لیں، آف دی ریکارڈ آپ بات کرنے، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. کچھ تو جلسے ان کو منسوخ کرنے پڑے ریلیاں لاہور کے اندر، اور جس قسم کا کراؤڈ تھا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ٹیبل لگا کے کھانا لگا کے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. کیا سیاسی جلسے ایسے ہوتے ہیں؟ ایک وہ لیڈر جس کا کہا جا رہا ہے کہ 4 سال سے قوم انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کو بریانی کی پلیٹیں دینی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو کھانے کے ٹیبل لگانے پڑیں گے. وہ تو عوام پہلے ہی جا کے کیمپ لگا لے گی وہاں پہ ایئرپورٹ کے باہر. ایسی صورتحال نہیں ہے. عوام اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے. اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو دیگر اس وقت معاملات ہیں، عوام ان کے اندر پھنسے ہوئے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے آنے سے ان کی جماعت
यकीनन मजबूत होगी। वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, उनकी जमात का वोट बैंक भी है, उनका वोटर सपोर्टर यकीनन मुतहरिक होगा, लेकिन क्या वो आके ओवरऑल सिस्टम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ला सकेंगे, ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनके कानूनी चैलेंजेस भी हैं, अपने ज़ाती भी, कि वो क्लियर कर पाते हैं या नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने प्रीवियस बेल लेनी, उसमें खबर ये भी है, हमारे पास इत्तला है कि कोशिश तो की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी, कहीं से भी प्रोटेक्टिव बेल ले ली जाए। लेकिन जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसके अंदर लिखा था कि उन्हें अगर जेल, यानी कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो भी उन्हें दे सकता है हिफाजती ज़मानत जो है। ठीक, तो वो लगता है कि अदालत वाला करना हो तो जेल सुपरिटेंडेंट से ले ली जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ है, इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब का एक राना एडवोकेट साहब का वो केस है, बड़ा फेमस केस है, उसमें उनकी ये जजमेंट है और उन्होंने 2015 की एक जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए अपनी जजमेंट में वो लिखा है कि जो सजा याफ्ता मुजरिम है वो उसकी पिटीशन तभी सुनी जा सकती है अदालत में जब वो जेल के अंदर चला जाए, जब वो अपने आप को सरेंडर कर दे। दूसरी, आज जंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जंग न्यूज़ में मियां साहब के हवाले से खबर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, एक्ट है, उसमें जो तब्दीली की गई है, बेसिकली जो पीछे से आपको अपील का हक मिला था वो खत्म हो गया। क्या उससे आपको कोई मसला तो नहीं होगा? मियां साहब ने अपनी कानूनी टीम से ये पूछा और उनको बताया गया कि नहीं, आपका इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, जंग ने पूरा रिपोर्ट किया, उसके तहत आपकी नाअहली 5 साल तक कर दी गई थी। अब ये चीज तो बिल्कुल वाजे होगी ना, जो नून लीग वाले ये कहते थे कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसका मियां साहब से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना है, और सारी बहस भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे रही। लेकिन असल बहस तो ये थी ना कि बीच में आपने साथ ये जो शिक डाल दी कि मियां साहब को अपील का हक मिल जाएगा, अदालत से वो बेगुनाह हो जाएंगे और एक मॉरल हाई ग्राउंड पे चले जाएंगे, और अब वो खुद अपनी कानूनी टीम से पूछ रहे हैं। तो इस मीन्स के ये जो दोनों कानून हैं, ये फिर मियां साहब को सामने रख के, एक शख्सियत को सामने रख के उस पार्लियामेंट ने ये कानून बनाए। ये खुद ये जो सारा सिनारियो है उससे तो यही लगता है। आमिर इलियास, राना साहब, मियां साहब ये कानूनी हर्डल अबूर कर पाएंगे? एक तो इलेक्शन से पहले नाअहली को अहलियत में बदलना, और दूसरा जेल जाने के बजाय घर जाने वाली जो है, ये क्या लग रहा है आपको? जेल पे आते हैं, इत्तलात क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नई लीगल जूरिस्प्रूडेंस आज से 5 साल पहले मियां साहब को सामने रख के ब्लैक लॉ डिक्शनरी दी, और पनामा को बिल्कुल छोड़ के, उन सब सैकड़ों हज़ारों लोगों को छोड़ के जो पनामा में थे, एक नवाज शरीफ के सामने से अकामा निकाल के, चूँकि ऑर्डर था कि इनको नाअहल करना है, और फरमाइश और रिक्वेस्ट ये थी कि उसके बाद जेल में भी भेजना है, तो नाअहल किया। फिर मतलब मॉनिटरिंग जज हाई कोर्ट के तमाम इख्तियारात को साइड पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट जज बिठाया गया। मॉनिटरिंग जज ने फैसला कराया और हाई कोर्ट ने वो फैसला हवा में उड़ा दिया जब मरियम नवाज़ को बरी किया। और जिस दिन बरी कर रहे थे जज साहब हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तो आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये मलकियत रखती है, मियां साहब के ख़िलाफ़ है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वो भी नहीं है, ये रिकॉर्ड पे बात है। ठीक है, जब वो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, चूँकि मियां साहब की अपील हमने पेंडिंग कर दी है, जहाँ वो छोड़ के गए थे, जब वो आएंगे हम उसे वहीं से सुनेंगे। ये फैसला लिखा हुआ है अरशद मलिक पे। चूँकि खोसा साहब एक पूरी प्लानिंग कर रहे थे, जैसे ही वो के आया सामने अरशद मलिक का ऑडियो वीडियो, तो वो बहिश्ती ज़ेवर में है ना, सिरात मुस्तकीम पे, पुल सिरात से आपने निकलना है तो आप जन्नत में जाएंगे। उन्होंने फॉरेंसिक कराने के लिए, वीडियो के लिए ऐसे एविडेंस डाल दिए जो यूके में काबिल कबूल हैं। उस वीडियो पे एक चैनल को सजा हुई है और यहाँ आप छेड़ नहीं सकते। वो उस जज को ने वो वीडियो बनाई हो, उस जज को सजा दी गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बाकी तो वो अल्लाह के पास चला गया, वो एक अलग बात है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन जो यहाँ मुश्किलात बनाई गई ना एक बंदे के सामने रख के, तो बंदे को रख के ही कवानीन बनते हैं। यहाँ बंदे को रख के सजाएं देती हैं। आप और हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से नहीं आए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गप्पे मार लें और छोड़ लें। अब है लीगल। कल या परसों हमें ये पता चल जाएगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, या दोनों में जा रहे हैं। वहाँ देखें चौधरी शुगर मिल का ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से है, और यहाँ पे दोनों में इनकी सज़ाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़मानत पे थे। ज़मानत अब ख़त्म होगी, चूँकि मफरूरियत बन गई ना। अब फैसला ये हाई कोर्ट को करना है, वो नहीं करती तो उन्हें जेल जाना होगा, और ज़मानत दे देती है तो हम 2-3 दिन के बाद यही बात कर रहे होंगे कि जी ओहो नई लीगल जूरिस्प्रूडेंस आई है, यहाँ सारे मुकला माहिरीन ये कह रहे थे कि किसी को नहीं मिल सकती। फिर वो स्यापा ग्रुप सामने आ जाएगा जब ज़मानत मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो दूसरा ग्रुप आ जाएगा कि जी देखें हमारे साथ फिर जाती हुई है, हम कानून के सामने पेश होना चाह रहे थे, लेकिन मियाँ साहब ने आना तो वो कहेंगे कि जी मैं आके सरेंडर करता हूँ। बात अतर काज़मी साहब ने की कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मियाँ शहबाज शरीफ हैं, शायद जो उनकी कबूलियत ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सेप्ट
ریسپیکٹیبل ہیں, اس لیے وہ زیادہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب وہ جو ہرڈل ہے نااہلی کو اہلیت پہ بدلنے والی, وہ عبور کر پائیں گے الیکشن سے پہلے؟ مجھے یہ بتائیں, یہ شہباز شریف کی بات کتنے سالوں سے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی, اس نے اس وقت بھی چھوڑ دی جب اس کو اکیلے کو ایک دفعہ نہیں, غلام اسحاق خان سے کے دور سے ہو رہی ہے آفر. میں بہت ساری چیزوں کا اس دور کا بھی گواہ ہوں جب اسحاق خان, غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم دونوں مل کے استعفے اکٹھے کر رہے تھے, اور مولانا اعظم طارق اور گل امید روکھڑی ریزائن دے کے آئے, اور دونوں نے مجھے ایک بات بتائی, ٹھیک ہے, دونوں فوت ہو گئے, کہ کیا وہاں مطالبہ تھا کہ اگر شہباز شریف مل جائے تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے ریزائن اکٹھے کرنے کی. وہ نہیں گیا, آخری دن تک بھی نہیں گیا. جب شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا تب بھی شاید شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا, وہ تب بھی نہیں بھاگا, اس کے بعد بھی نہیں. اب بھی آپ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ میڈیا کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جی وہ بڑے پلیزنٹ ہیں, فوج کے لیے ٹھیک ہیں, فلانا ہے. جو اس دن پی ایم ہاؤس میں بھی انہوں نے بات کی تھی جس کو صرف ون سائیڈڈ رپورٹ کیا گیا, انہوں نے اس دن بھی وضاحت کی کہ مجھے 30 سال پیارا ہونے کا نتیجہ کیا ملا, ہر دفعہ میں ساتھ اندر گیا. یا تو وہ ہر دفعہ اپنے بھائی کو چھوڑتے, کسی ایک دفعہ چھوڑتے. اب جب وزیر اعظم بنے تھے تو تب بھی بھائی صاحب کے کہنے پہ بنے تھے. وہ شاید خاقان عباسی کو بنا سکتے ہیں, وہ خواجہ آصف کا نام دے دیتے, وہ احسن اقبال کا دے دیتے, تو وزیر اعظم اسی نے ہونا تھا. اس دفعہ انہوں نے اس کا نام دے دیا. صحیح, بالکل. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جتنا میاں نواز شریف کے حوالے سے اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے, چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی سائفر کیس میں ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کیس پہ فیصلہ بھی ہونا ہے. پھر ٹرائل خفیہ ہونا یا اوپن, اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے سماعت. پھر فرد جرم ان پہ عائد ہونی ہے سائفر کیس کی, اور اگر اس میں ضمانت مل بھی جاتی ہے تو شاید اگلی گرفتاری نیب میں ڈال دی جائے, تو ان کا بھی لیگلی کافی چیلنجز ہیں. دیکھیں بالکل, دیکھیں جو میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا نا, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا, اور ووٹر جو سپورٹر ہے وہ میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہے, نواز شریف صاحب کے پیچھے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوتی تو پھر تو ایک الجھ جاتے ہیں قانونی معاملات الجھ جاتے ہیں, تو ایک دوسرا کینڈیڈیٹ تو سامنے لانا پڑے گا. وہ شاید خاقان عباسی تو نہیں ہو سکتا, وہ تو شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. اور دوسرا پھر اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے اس میں جو اتحادی ہیں ان کے لیے بھی شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہوں گے, اس لیے کہ بلاول صاحب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ ہمارا زیادہ پرائم منسٹر ہے. ہاں, اب تو ان کو بہت برے لگتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سارے مسئلے ان کے تھے, مہنگائی انہوں نے کی, ساری خرابی انہوں نے کی, اس وقت کہتے تھے یہ پیپلز پارٹی کا زیادہ ہے یہ پرائم منسٹر. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے لیے سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں اگر میاں صاحب کو قانونی مسائل ہوئے سیاسی طور پہ, مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے میدان خالی ہوگا یا بہتر موقع ملے. اور ایک چیز تو اس میں نظر آ رہی ہے, جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی تو نہ الیکشن کے اندر آ سکیں گے, نہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے, نہ الیکشن کیمپین کے اندر ہوں گے, جو کہ ظاہر ہے سائفر کیس کے اندر بتایا ہی جا رہا ہے. میری ایف آئی اے کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کا لاسٹ ویک یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گی کنوکشن اس کیس کے اندر. بڑی دیر لگا رہے ہیں, اتنی تھوڑا جلدی کریں, اتنے نومبر تک کون انتظار کرے گا, اگلے ہفتے ہی کر دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بڑا سمپل سا کیس ہے, گواہ سارے جو ہے گواہ زیادہ ہے, لیکن تو کہہ رہے ہیں کچھ گواہ 5 ایک دن میں بھی نکل جائیں گے. یہ دیکھیں کیسا سمپل کیس ہے کہ 17 ماہ بعد ایف آئی آر ہوئی, اور اس قانون کے تحت ہوئی کہ جو قانون جرم کے بعد بنا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے, جو اس میں ترمیم کی گئی, جس طرح میں نے کہا نا شخصیات کو سامنے رکھ کے یہاں پہ قانون سازی ہوئی کہ قانون میں بعد میں ترمیم کی گئی, اس ترمیم کے تحت ایک خفیہ عدالت بنی, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنی ہے جس کی کارروائی بھی خفیہ رہے گی, اور اس کے اندر پھر جس قسم کے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا جو توشہ خانہ کیس میں ہوا. لیکن کیا اس سے ان کی سیاسی جو معاملات ہیں ان کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں اگر جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا یقیناً ان کو سیاسی طور پہ انتظامی جو مسائل ہیں وہ تو ہوں گے, پر اگر ان کی کوئی یہ سمجھے کہ سزا ہوگی. ابھی میرے کو ڈاؤٹ ہے کہ بلے کا انتخابی نشان شاید الیکشن کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا, ڈاؤٹ ہے اس پہ. نہیں, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ بلہ نہیں ہوگا, وہ جو کوئی اور ہی چیز ہوگی, وہ ڈنڈا خالی رکھا ہوگا. اس بلہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پیچھے بیٹسمین ہو. بلے کا کیا اکیلا فائدہ ہوتا ہے؟ بلہ آپ جا کے کریز پہ رکھ دیں, بلہ کیا کرتا ہے؟ بیٹسمین سارے آپ نے باندھ کے جو ہے وہ ادھر بگا دیے ادھر بگا دیے اور کہہ رہے ہیں دیکھو جی بلہ ہے وہاں پہ. یہ بچوں کے والی بات ہے, یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں, عوامی شعور کی توہین. ویسا ہی ہے جی کہ بلے کا انتخابی نشان جن کو ڈنڈا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں قبولیت کے لیے, وہ ڈنڈا تو ملے گا, وہ تو ہے, اور بلہ ہوگا الیکشن شیڈول پہ, انتخابی فہرستوں پہ بھی ہوگا. کینڈیڈیٹ کتنے ہوں گے مجھے صرف یہ چیک کرنا ہے. ہاں نہیں, کینڈیڈیٹ کتنے ہوں گے کہ وہ آ کے اپنے ووٹروں کو لے جائیں. یہ حوصلہ نہیں دکھایا پی ٹی آئی نے, یہ سارے ڈھکوسلے تھے. ایک دن ایک ہفتے میں یہ مدد ریت کی دیوار جو ایسے کل ہماری کرکٹ ٹیم نے کیا, یہ پی ٹی آئی کی ساری کپتان کی ٹیم نے بھی وہی کردار ادا کیا. یہی کچھ پاکستان کے معاشرے میں انہوں نے بویا کہ بس میں ہوں اور میرے پیچھے باقی سب ختم. تو آپ دیکھ لیں
کوئی پارٹی اس طرح بھی ہوا کرتی ہے؟ لوگ 2-2 سال 2.5 سال جیل میں رہے ہیں، پی ٹی آئی کے، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، باقی جماعتوں کے. یہ کون سی پارٹی کھڑی کی تھی؟ مقبولیت ہو گئی عام آدمی میں، کوئی شک نہیں ہے. ایشو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کے دن کس طرح کھڑے ہوں گے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ خان صاحب کے لیے، میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب پہ نئے ایکٹ کے لیے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا. ایف آئی آر پہلے ہوئی ہے، ایکٹ بعد میں لاگو ہوا ہے. یہ جا کے چیک کر لیں. بالکل وہ جو عدالت بنی ہے. اچھا کیا آپ نے، یہ دوبارہ میں نے آپ کا لکھا پوائنٹ. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہمیشہ سے اسلام آباد میں کام کر رہی ہے. یہاں ہمارے ملک کے اہم اداروں میں جو لوگ جاسوسی کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، ان کا میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. یہ پولیٹیکل کیس بن گیا ہے کیونکہ کبھی کسی وزیر اعظم نے اس قسم کا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا. یہ جو کہانی بنا رہے ہیں نا کہ سائفر جی وہ فلانا، بھائی اصل ایشو کوڈ کا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہوتا ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ان کے جو خفیہ مراسلے ہیں ان کو ڈی کوڈ کیسے کیا جائے. آپ نے ایک لینگویج بتا دی، آپ کے پاس سیکرٹ کوڈ موجود ہے، آپ نے اس کو کھول کے اوپن لیٹر دے دیا. جو آپ کے پیچھے جا رہا ہے آپ کے اس سیکرٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو آپ نے آسانی فراہم کی. یہی کیس ہوتا ہے کہ ایٹامک میں ہوں، فوج میں ہوں، انٹیلیجنس میں ہوں، اور وہ لوگ دشمن ممالک کو پیپر، یہاں ہمارے لوگ وہاں پکڑتے ہیں، یہاں پکڑتے ہیں، ان کے کیسز کہاں جاتے ہیں؟ ان عدالتوں میں. میرا خیال ہے انہوں نے نہیں دیکھا. یہی عدالت اسلام آباد میں سال ہا سال سے کام کر رہی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ عدالت نہیں بنی. میں ریکارڈ پہ چیلنج کر رہا ہوں اور آپ جا کے چیک کر لیں. آپ بتا دیں کہ کس ہمارے وزیر خارجہ کا، کس ہمارے وزیر اعظم کا پاکستان کی تاریخ میں کبھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ شخص جس کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، وہ شخص جس کو آئین کہتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے، اس کے تحت مجھے بتا دیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں بڑی مزے کی. سردار طارق صاحب کی انہوں نے ایک ججمنٹ ڈھونڈ کے دی نا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ آپ کو پتا ہے نا کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ اس اوتھ پہ لاگو ہوتا ہے جو آپ لیتے ہیں. یہ اس اوتھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذمے ایسی چیز آئے گی اور میں اس کو پبلک کر دوں گا. نہیں کر سکتے آپ. کابینہ او بھائی نہ ہوا، آپ چیک کر لیں. نہیں ہوا. آپ نے جلسے میں لگایا 27 یا 28 مارچ کو، اس کے مندرجات بیان کی. اوہو میرے منہ سے امریکہ نکل گیا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی. اور کیبنٹ کون سی ہوئی ہے؟ 8 یا 9 اپریل کو آخری. آپ کام پہلے دکھا چکے، ڈی کلاسیفائی بعد میں کریں گے. سر جی اس طرح کی کہانیاں نہیں بکتی. یہ ڈیٹس کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں نا، جو 2 دفعہ 27-28 مارچ کو کیا کہا تھا شاہ محمود قریشی نے؟ خان تمہارے حوالے کر دیا میں نے. ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو سائفر تھا وہ حقیقت تھی اور امریکہ نے دھمکی دی تھی. اب یہ ثابت ہو گیا. یہ تو مان لیں گے. کسی نے نہیں انکار کیا تھا. بھائی میرے امریکہ نہیں چاہتا تھا، انہوں نے کہا امریکہ نے کی. میرے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. کچھ قانونی جو ہیں وہ ہم نے اگلے سیگمنٹ کے لیے بھی چھوڑنے ہیں، چونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے ممبر اور لیگل میٹرز پہ عمران خان کے ترجمان جو ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ بھی جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی سے زیادہ قانونی معاملات الجھتے جا رہے ہیں. اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جن کے لیے سائفر کیس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس کے علاوہ سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حوالے سے پٹیشن بھی چونکہ اس پٹیشن کے ساتھ کلب کر دی گئی تھی، اور ان کے اوپر ناظرین باقی جو معاملات ہیں وہ اگر اس کیس میں ضمانت بھی ان کی لگی ہوئی ہے، ضمانت مل جاتی ہے تو پھر شاید نیب کے کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے. تمام جو لیگل میٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو درپیش ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو درپیش ہیں، ان پہ ڈسکشن کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے شعیب شاہ، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور ترجمان بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیگل میٹرز کے اوپر. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ بتائیں کہ اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے اگین دوبارہ سے، پچھلے ہفتے بھی آپ کے امپورٹنٹ ہی گزرتے جا رہے ہیں لیگل میٹرز کے اوپر، لیکن اگلا ہفتہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو بیل بھی لگی ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے اندر، پھر ان پہ فرد جرم عائد کیے جانے کے حوالے سے جو آپ نے کی تھی کہ فرد جرم روکی جائے فی الحال، اور 17 کو جو چونکہ فرد جرم عائد ہونی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے اس میں کیا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ اس کیس کے اندر؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ سائفر کیس میں کوئی ایسی سنجیدگی یا سیریسنس ہے، اس لیے کہ سائفر کیس کا ٹوٹل جو ہے ٹائم وہ ہے، اگر اس کو قابل ضمانت اگر تصور کریں تو اس کا ہوتا ہے 2 سال کے لیے اس کی سزا ہے،
تو اب اس کے اندر یہ تصور کرنا کہ یہ ضمانت خارج ہو جائے گی جو کہ نیچے سے ہو گئی، وہ بھی میرا خیال ہے کہ بس ایک ایکسیپشنل ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ضمانت اس میں خارج ہوگی. جب ضمانت ہو جائے گی، اور اس میں بھی ایک طے ہو گیا ہے کہ جو عدم پیروی کیسز خارج کیے تھے ضمانتیں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر سیٹیسفائڈ کر کے وہ بحال کر کے واپس بھیج دیے ہیں. وہ پرنسپل بھی سیٹ ہو گیا ہے، اور یہ بھی کویشمنٹ کی پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے، اور جس کے اندر ہم نے ساری وہ ریزنز دے دی ہیں کہ کس طرح آرٹیکل 248 کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان از کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کا اگر وائل پرفارمنگ ہز فنکشنز کوئی کام کرے گا تو وہ کوئی عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی. جب عدالت نہیں پوچھ سکتی تو یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ان کو پرچہ کر دینا یا ان سے پوچھ پچار کرنا، یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے. پی ٹی آئی کیوں ناراض ہے صدر صاحب سے؟ یہ بات پہلے شیر افضل مروت صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ان کی ملاقات میں بھی خان صاحب نے یہ بات کی کہ وہ بڑے شدید ناراض ہیں الوی صاحب کے اوپر. ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تاریخ دیں گے لیکن نہیں دی. پھر علیمہ خان صاحبہ بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ خان صاحب بڑے شدید ناراض ہیں عارف الوی صاحب سے. دیکھیں، ایک بات شدید ناراضگی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اس سے پہلے جب تک انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی تو ہم سب کی ناراضگی تھی، لیکن تاریخ انہوں نے جب پروپوز کر دی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. انہوں نے بہرحال کانسٹیٹیوشنل obligation ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا صرف اختیار نہیں ہے، لیکن کما حق کو پورا نہیں کیا. لیکن جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی اس حد تک انہوں نے پوری کی اور 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کر دی ہے. لیکن ہمارا صرف اس حد تک اختلاف ضرور تھا کہ ان کو وہ تاریخ پروپوز کرنے کی بجائے نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے تھا. وہ نوٹیفیکیشن کی بجائے انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور جس میں تاریخ پروپوز کر دی ہے. ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اب یہ کہنا کہ ان کو الیکشن کمیشن اس کی تاریخ کو وہ دی ہوئی تاریخ کو وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینے کا. اس لیے ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی حتمی آئے گا کیونکہ الیکشن کمیشن تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا فردر کوئی تاریخ دینا، میرا خیال ہے کہ ان کنٹینیویشن آف ہز پریویس لیٹر کوئی تاریخ دے بھی سکتے ہیں، لیکن تاریخ تو وہ آلریڈی ڈیٹرمن کر چکے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اگلے ہفتے، اور نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے بلکہ گھر جائیں گے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب پھر گھر ہی جائیں گے، جیل نہیں جائیں گے؟ ویسے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ بندہ پاکستان واپس آتا ہے یا کوئی یعنی کہ مفرور بندہ تو پھر اس کو پہلے آ کے سرنڈر کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے، جیل میں آ کے اسے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. تو میاں صاحب والے معاملے میں تو پی ایم ایل بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ گھر جائیں گے، جیل نہیں جائیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلے 25 دن سے 1 مہینے سے ایک ڈرامہ اور فراڈز کر رہے ہیں اور یہ اس کی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ اتنا پاپولر ہوتا تو لوگوں کو یہ 1 to 5 نہ بانٹ رہے ہوتے، یہ اتنا پاپولر ہوتا تو لوگوں کو قورمے اور ولیمے نہ کھلا رہے ہوتے. اور ہمارے پی ٹی آئی کے پاکستان میں انکلوڈنگ لاہور کوئی 100 سے زائد مقدمات پہ ہم نے اپلائی کیا جلسوں کے لیے، ہمیں الاؤ نہیں کیا، جبکہ ان کے لیے جلسیاں بھی الاؤ ہیں، قورمے بھی الاؤ ہیں اور جلسے بھی الاؤ ہیں. یہ ہے پاکستان کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، نگران حکومتوں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا کام. اب نواز شریف صاحب جی آ رہے ہیں، وہ ایک بھگوڑا مجرم ہے، اشتہاری مجرم ہے. اشتہاری مجرم کے لیے ابھی ریسنٹلی سردار طارق مسعود کا فیصلہ پڑھ لیں، عدنان کا فیصلہ 2015 SCMR میں پڑھ لیں. وہ کنوکٹڈ شخص جو ہوتا ہے وہ سیدھا جیل میں جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی اپیل کرے اور اس کے بعد ضمانت کے لیے اپلائی کرے، دین دیٹ از دی ڈسکریشن آف دی کورٹ. پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عدالت میں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جائے گا جیل اتھارٹیز کے پاس سرنڈر کرے گا، اپیل کے لیے وہ اپلائی کرے گا، اپیل اس کی ریسٹور ہوگی، پھر ضمانت کے لیے اپلائی کرے گا. اور جس شخص نے اشتہاری ہو یعنی ضمانت کے اس کی خارج ہو چکی ہو، جس نے مس یوز آف بیل کی ہوئی ہو، اس کو عام طور پر ضمانت نہیں ملا کرتی. لیکن سوال یہ ہے شیخ شاہین صاحب اگر کہیں سے کوئی ریلیف ملتا ہے میاں صاحب کو تو پھر کیا پی ٹی آئی اسے کنٹیسٹ کرے گی آپ کی لیگل ٹیم اس معاملے کو بھی کہ انہیں ریلیف اگر ملتا ہے قانونی کوئی؟ نہیں، ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، ہم کیوں کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ ریاست کا ایک بھگوڑا ہے، ریاست کا ایک مجرم ہے، اور دوسری طرف ریاست کا ایک سرکاری افسر ہائی کمشنر وہاں بیٹھ کے اس کو پروٹوکول دے رہا ہے اور اس کو بیانیہ یاد کروا رہا ہے. ایک طرف تو اس کی ڈفر ہونے کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ ایک ایمبیسڈر سے پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے کیا بیانیہ ہونا چاہیے میرا. اور دوسرا وہ اس کو پروٹوکول کے لیے ایک ہائی کمشنر جو ریاست کا ملازم اور نوکر ہو کے ریاست کے مجرم کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے
تو یہ بدقسمتی نہیں ہماری ریاست کی. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے یا وہ فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے؟ اچھا سر مجھے یہ بتا دیں شعیب شاہین صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. ریاست کے پیسے سے اور ہمارے پیسے سے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک اور بڑا کنوکٹڈ ہے, اور آج وہ آ رہا ہے 4 سال بعد عدالت سے بھاگا ہوا ہے اور اس کو ساری دنیا پروٹوکول دے رہی ہے. اور حالت یہ ہے کہ آج غریب ان کی حرکتوں سے مر رہا ہے. 16 مہینے کی ان کی جو کارکردگی تھی. شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتا دیں مجھے ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے, ایک اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ تو رہے ہیں لیکن کیا وہ الیکشن کانٹیسٹ کر کے وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے ذرا آپ کی کیا رائے ہے کہ پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ان کی نااہلی ہم نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے 5 سال کی وہ کر دی تھی سزا اور وہ مکمل کر لی. حالانکہ میری رائے بھی اس پہ مختلف ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی جسٹس منیب اس پہ اپنی رائے دے چکے ہیں, فیصلے ایک میں وہ لکھ چکے ہیں, وہ یعنی اشارہ دے چکے سوری اپنے ریمارکس کے اندر کہ آپ کو 62(1)(f) کے اندر آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی تب جا کے میاں صاحب الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجبل ہوں گے, ورنہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے الیکشن میں وہ نہیں آ سکتے. اب وہ اگر آتے ہیں وہ کہتے ہیں سزا تو ہماری ختم, آ کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کیا لیگلی اس چیز کو چیلنج کرے گی میاں صاحب اگر الیکشن میں آتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکشن اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ ان کے خلاف 2 کیسز میں کنوکشن ہے, العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں. اور یہ کہہ دینا کہ وہ آٹومیٹیکلی اس ڈیل کے ذریعے وہ ایک ختم ہو جائیں گی, وہ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ کیا عامر فاروق صاحب نہیں, وہ تو پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہا, وہ تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ مریم نواز کا بھی سملر کیس تھا, وہ اس سے بری ہو گئی ہیں, تو میاں صاحب بھی اس سے بری ہو جائیں گے. مریم نواز کو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, اگر اس کو بری کیا تھا وہ بھی غلط تھا. لیکن مجھے آج بتا دیں کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کا؟ آج جو 30 سال سے وہ رہے ہیں وہ آ کر بتائیں نا کہ کس کا ہے. اور یہ تو جب پراما لیکس آئی تھی یہ کہتا تھا یہ ہیں وہ رسیدیں, یہ ہیں وہ ذرائع, اور پھر حسین نواز نے آ کر کہا ہاں جی الحمدللہ یہ ہمارے ہیں. تو ہمارے جب ہو گئے تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نیب ثابت کرے کہ یہ ہمارے کیسے ہو گئے. تو بات یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے, وہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور ان کے لیے یہ اس کیس کو اور العزیزیہ والے دونوں کیسز کو بری ہونا بھی ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی اور تشریح کر دی آئین کی انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کی کہ جی جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نائل ہوگا وہ تاحیات ہوگا, تو اس میں ترمیم اور تبدیل کیے بغیر سپریم کورٹ کی ججمنٹ نلیفائی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ ان کو الیکشن لڑنے کا. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیگل میٹرز پہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, جن کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو اب تک کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے, ایک باقی ہائی کورٹ میں 2 کیسز میں ان کی کنوکشن ہو چکی ہوئی ہے, جب تک وہ کنوکشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے اسرائیل کی غزہ میں جاری جارحیت کے اوپر, اور جس کا 9واں روز ہے, صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے غزہ کی, اسرائیل آگے کیا کرنے جا رہا ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر حالیہ بربریت کو آج 9واں دن ہے. آج تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 2400 کے قریب پہنچ چکی ہے. شہداء کے لواحقین اپنے پیاروں کی میتیں گاڑیوں, ریفریجریٹرز اور آئس کریم کے ٹرکوں میں رکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں. پاکستان, لندن, واشنگٹن سمیت پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے غزہ کے شمالی حصے پر قبضے کے لیے جنگ اگلے مرحلے میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس کی مدد میں امریکہ نے اپنا دوسرا بحری بیڑا بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے. سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات معطل کر دیے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ملاقات کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے, جنگ کو فوری طور پر روکا جائے. ایران کے اقوام متحدہ میں مشن نے ایکس پر پوسٹ کے ذریعے بھی اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو غزہ کے شہریوں کو اپنے دفاع سے بالا تر اقدامات کے ساتھ اجتماعی سزا دینا بند کر دینا چاہیے. اس سے علاقائی کشیدگی اور بڑھے گی اور انسانی تباہی کا باعث بنے گی. اب ہم سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ
ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے یا بڑی طاقتیں اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں پر مظالم سے روک پائیں گے جن کے ساتھ اب ان کے پیارے بھی نہیں رہے اور اب ان سے ان کی بچی کچی زمین سے بھی انہیں محروم کیا جا رہا ہے. آپ کو لے کر چلتے ہیں غزہ جہاں ہمیں جوائن کر رہی ہیں صحافی وفا الدینی. وفا, السلام علیکم and thank you so much for joining us at Hum News. Please tell us first what is the exact situation in Gaza today? What is the situation of food supplies, water and electricity, because it's 9th day of Gaza blockade, and what is the exact situation inside Gaza? Yeah, Bismillah. The situation, actually, it's undescribable. It's terribly, terribly difficult. I can tell you that since nearly 5 days, we didn't have electricity in our homes here across the Gaza Strip. We only have generators and batteries just to help us charge our phones and charge our laptop and something like that, nothing more. And for the drinking water, of course it got impacted by the electricity blackout. So right now, today, really there is a crisis in this thing, as we don't have drinking water in Gaza. Just this morning, I went outside to bring to my family some water from outside, but I didn't find any place to bring water, drinking water for them. So in fact, we just have the amount that we store in our home and the barrels, and that's it. But we don't know how much our batteries, how much this drinking water is going to last. We try so hard in order to save some for to survive. The situation is really getting worse. Day by day, it's getting worse. And I can tell you that many areas, they do not have internet access at all. Some areas they have. Please explain what is the situation of northern Gaza? How many people have moved to the southern Gaza after threats and notices by the Israeli armed forces that they are going to start a ground incursion into the northern part of Gaza? How many people have moved and shifted, and how many people are left behind inside the northern part of Gaza? Yeah, in fact, this Israeli propaganda that they actually prevailed in the whole world media outlets. In fact, there is no place at all in Gaza is safe. I am here in the north, but they told the people to go to the south, from the north to come to the south. From the north to come to the south. And in fact, they committed so many massacres, whether in the south or in the north. Every area in the Gaza Strip, across the Gaza Strip, is getting bombed by the occupation. Even the south, they committed many massacres. I'm just telling you, in the south, in my area, I mean, in the area where I am, just since yesterday, 24 hours, we have nearly 500 Palestinians got massacred, and they are all of them are just families. They were in their homes, and the occupation warplanes, they just targeted them and flattened their homes, and most of them, got martyred, and the others, some of them are still buried under the rubble. The rescuers and the paramedics are trying to rescue them and to pull them out of the rubble. And in fact, according to the Ministry of Health, they said that we have nearly 50 Palestinian families. They got wiped out or erased from their civil registry here in Gaza. Are Palestinians satisfied from the response of the Muslim countries after this situation developed?
Actually, no. We don't. We feel disappointed from the Muslim countries and from the Arab countries. Like, that we know that so many of the peoples, they demonstrate and they support us. We know that they can do more than that. We do believe in this, and we do appreciate their effort. But in fact, their governments, they can do more to stop this genocide. I'm telling you that here in Gaza, we don't have drinking water. Like, we have more than 50 countries, like Arab and Muslim countries across the world, and no one of them could bring like only a bottle of water for the people here. It's just really a shame. The people are dying because of the lack of water and the lack of fuel and the lack of food. The hospitals, maybe in the coming hours, it's not going to receive any of the dead or the wounded people. That they are really so many wounded people. They are laying on the ground because in the hospitals, because there is no place, to get a treatment in the hospitals. So things here are really so deteriorating, and the people are suffering, and no one act to stop this. We don't want AIDS. We don't want anything. We just want them to stop this genocide. Thank you so much, Wafa, for joining us from Gaza. Take good care of yourself and be safe. नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए.